बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन कराम, नेमत इफ्तार में आपका खैर मकदम है और मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। कुरान की रोशनी हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए रोज़ाना इस वक्त पेश किया जाता है और आज भी इंशाअल्लाह हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। आज जुमअतुल विदा है, रमज़ान मुबारक का ये आखिरी जुमा अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि जब मुसलमान के दिल में जो भी भलाई की दुआ करता है उसके दिल में मौजूद होती है, अल्लाह उसको कबूल करता है और वो घड़ी बहुत थोड़े से वक्त के लिए आती है। सैयदुल अय्याम कहा गया जुमअतुल मुबारक को और सैयदुल शुहूर कहा गया रमज़ान मुबारक को, और आज सैयदुल अय्याम भी, सैयदुल शुहूर भी और जुमअतुल विदा भी। तो बरकतों का एक मुकम्मल एक तसलसल है जो आज के इस दिन में अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है। और इसमें जो दुआ इस अशरे की है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विर्द ज़ुबान रहनी चाहिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक की ये गुज़रती हुई बहुत कीमती ये लम्हात और ये दिन है आखिरी, और उसके हवाले से इस आज ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी इबादत को, हमारी रियाज़तों को, हमारे टूटे फूटे सजदों को और हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाकर हमारे लिए सामान मग़फ़िरत फ़रमाए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस मुबारक के बाद रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और बाद रोज़ादार रात को जागने वाले ऐसे हैं कि जिनको सिवाय शब बेदारी के जागने के कुछ हासिल नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमारी इबादतों को ज़ाया होने से बचाए, इनमें रियाकारी और दीगर जो दिखावे की चीज़ें अल्लाह उनसे हमें दूर रखे और इन इबादत को कबूल करते हुए हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए। आज जुमअतुल मुबारक है और पिछले जुमों में भी दुरूद पाक के हवाले से हम जिक्र करते रहे, यौम दुरूद भी होता है और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा के दिन आपका दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो इसलिए इसी मुनासबत से ये अशार पेश करते हुए आगे बढ़ते हैं कि रहमते किब्रिया दुरूद में है, रहमते किब्रिया दुरूद में है, अज़मते मुस्तफ़ा दुरूद में है, क़ुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है। जिस कदर हो सके इसे अपना, जिस कदर हो सके इसे अपना, मग़फ़िरत की बिना दुरूद में है। और कुदसियों को भी हुक्म है इसका, कुदसियों को भी हुक्म है इसका, ख़ुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, ख़ुद भी शामिल खुदा दुरूद में है। और इससे बढ़कर हो और क्या इनाम, इससे बढ़कर हो और क्या इनाम, मेरे रब की रज़ा दुरूद में है, मेरे रब की रज़ा दुरूद में है। सब इबादत अपनी अपनी जगह, सब इबादत अपनी अपनी जगह, कैफ लेकिन जुदा दुरूद में है, कैफ लेकिन जुदा दुरूद में है। मौत आए दुरूद पढ़ते हुए, मौत आए दुरूद पढ़ते हुए, ज़िंदगी का मज़ा दुरूद में है, ज़िंदगी का मज़ा दुरूद भी है, दुरूद में है। और अब मैं सरवर बता नहीं सकता मुझको क्या कुछ मिला दुरूद में है, रहमते किब्रिया दुरूद में है, क़ुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है। आज जुमअतुल विदा का ये बाबरकत दिन यौम दुरूद, और आज अपने मौजू की तरफ आते हुए कुरान की रोशनी में आज हम बात करेंगे कुरान और अज़मत बनी आदम। बहुत अहम मौजू है। अल्लाह ताला ने इंसान को तकरीम अता फ़रमाई और वलक़द करमना बनी आदम का ताज इसके सर पे पहनाया है, इसको अज़मत और तौक़ीर अता फ़रमाई, और उसके साथ क्या क्या अज़मतें इसके साथ जुड़ी हुई हैं इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। मेहमानों से तारुफ़ आपका करवाते हैं। जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे ARYQ TV के बहुत ही खूबसूरत चेहरा और मेज़बान और इस ट्रांसमिशन का मुस्तकिल हिस्सा। जनाब मुफ्ती मोहम्मद उमैर असलम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, जुमा की मुबारकबाद देते हैं। आज जुमअतुल विदा है और आप तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी, और जुम्मत की भी मुबारकबाद
اور جمعۃ الوداع ہے، بہت بابرکت دن ہے انشاءاللہ۔ آخر میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز محترم ثنا خان جناب حافظ وسیم عباس، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش ہے کہ بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، ہے بندہ بہت ہی برا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، الہی یقین خطا کار ہوں میں، بہت ہی برا ہوں، گناہ گار ہوں میں، مگر ہوں تو بندہ تیرا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا، مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا، رہی تیری جاری عطا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، میرے اللہ ابھی اور کتنے بنے گے فسانے، دھماکے اجاڑیں گے کتنے گھرانے، ہمیں امن اب ہو عطا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑے خوبصورت اور دعائیہ اشعار آپ نے جمعۃ الوداع میں عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج قرآن اور عظمت بنی آدم ہمارا موضوع ہے، اور ابھی آغاز میں بھی میں نے ذکر کیا تو قرآن حکیم نے جو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، جی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج جو اس کے سر پہ رکھا ہے،
اس کے حوالے سے آغاز فرمائیں۔ جی قبلہ سرور بھی بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے، اور کائنات کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی حضرت انسان۔ ٹھیک، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سبحان اللہ، کہ رب کائنات نے حضرت انسان کو جو کرامت کا تاج دیا ہے، پھر اس کے مطہر عطا فرمایا ہے، پھر بحر و بر پر اس کی حکومت اس نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، پھر رب کائنات نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں یہاں کثیر سے مراد کل ہے، یعنی تمام مخلوق سے رب کائنات نے حضرت انسان کو فضیلت فوقیت عطا فرمائی۔ ٹھیک، پھر قبلہ سرور بھائی آپ دیکھیں کہ حضرت انسان کی عظمت کو رب کائنات نے بیان کیا ایک مقام پہ سورہ والتین میں، تو 4 قسمیں یاد کر کے پہلے 4 قسمیں کھائیں، پھر عظمت انسان کو بیان کیا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ، فرمایا مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے تین کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے، پھر جا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور کیسا احسن تقویم سرور بھائی سورہ انفطار میں اس کا ذکر کیا، فرمایا ایسا احسن بنایا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب، سبحان اللہ، اور پھر ایسا عظمت والا بنایا کہ خود رب کائنات نے قرآن میں ذکر کیا کہ خلقت بیدیہ، ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اس کے اندر روح ہم نے پھونکی۔ پھر سرور بھی دیکھیں عظمت انسان دیکھیں کہ کائنات میں چرند پرند بلکہ حشرات الارض اور سمندر میں مچھلیاں بھی حضرت انسان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، ملائکہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، پھر یہ مسجود ملائکہ بنا۔ پھر رب کائنات نے اس کو جو عظمت کا تاج دیا سرور بھائی سب سے بڑا ایک تو یہ ہے کہ رب کائنات نے اسے امانت دار بنایا، خلیفہ بھی بنایا، اور امانت دار بنا کے اعلان کیا، فرمایا انا ردنا الامانۃ علی السماوات والارض، فرمایا والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، فرمایا کہ ہم نے امانت کا تاج بھی سے عطا کیا، اور سرور بھائی سب سے بڑا تحفہ یہ دیا، سب سے بڑا انعام یہ دیا، حالانکہ جبریل امین بھی جا کے سدرہ پہ رک جاتے ہیں، کہتے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن حضرت انسان کو سب سے بڑا مقام یہ عطا فرمایا کہ اسے اللہ کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ عظمت بنی آدم پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود تکریم عطا فرمائی، فرشتوں کے اندر خود اسماء سکھا کے حضرت آدم کو عزت عطا فرمائی۔ اس حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سرور صاحب، قاری صاحب نے تو ماشاءاللہ سارے موضوع کو سمیٹ دیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو بیان کی جائے۔ بہرحال میں اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کی ایک ترتیب ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ پہلے جمادات بنائے، جی پتھر وغیرہ، جی، پھر اس کے بعد نباتات بنائے، یہ جو چیزیں اگنے والی چیزیں ہیں وہ چیزیں پیدا فرمائیں، اس کے بعد پھر حیوان بنایا، اللہ اکبر، اور حیوان کے اندر کئی قسمیں تھیں، ٹھیک، کوئی ناہک ہے، کوئی سائل ہے، کوئی ہنہنے نالنے والا ہے، اور کوئی ہانکنے والا ہے، کچھ اس طرح کے ہے، ہنہنانے والا ہے، کوئی ہینگنے والا ہے، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور اس میں پھر اس کے بعد جو اصل چیز تھی وہ حضرت انسان تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات اور بڑے شرف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اسے فرمایا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم۔ اس کا جو مقصد تخلیق تھا، ٹھیک، ایک تو یہ تھا کہ جتنی کائنات ہے سب کائنات پہ حکمرانی اس انسان نے کرنی ہے، ٹھیک، ایک بات تو یہ ہے، اور یہ اس کا خلیفہ ہے، صحیح، پوری کائنات کے اندر کسی اور چیز کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک، خلیفہ صرف حضرت انسان کو بنایا، اور اس کی وجہ ہے، 2 وجہ، ایک تو سوری ہے اور ایک مانوی ہے، ٹھیک، ان دونوں پہ آپ سے بات کرتے ہیں، ہم سوری اور مانوی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ قائد صاحب نے بہت اہم نقطہ بیان فرمایا ہے، لیکن بریک کا وقت آن پہنچا ہے، ابھی واپس آتے ہیں تو پھر اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پہ بات کرتے ہیں، اس کو اپنی نیابت کا اور خلافت کا جو شرف اللہ نے عطا فرمایا
اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے عظمت آدم ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور سوری اور مانوی حوالے سے کچھ بیان فرما رہے تھے، اسی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا خلیفہ ہے، ٹھیک، سوری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ ٹھیک، سوری اعتبار سے کیسے کہ اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، اس کی صورت ایسی بنائی ہے، اس میں ایک اعزاز تو یہ ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والے نے کسی چیز کو بنا کر یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک انسان ہے جس کے لیے اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور شیطان سے کہا کہ اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ٹھیک، ایک تو اس کی ہاتھ کی تخلیق ہے، اور اس میں جو حسن ہے وہ تو آپ جیسے شعراء سمجھ سکتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ وہ اس کی جو چال ہے، ایک شعر نظر کر دیتا بسم ہوں۔ اللہ۔ چال جیسے کھڑی کمان کا تیر، واہ واہ دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ واہ واہ واہ، یہ ایک سروے خرامہ جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کی خوبصورتی کا کائنات کی کوئی اور چیز اس طرح سے نہیں چل سکتی جس طرح سے انسان چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی سوری اعتبار سے اس کی ہر بات میں ایک حسن ہے۔ ٹھیک، اور پھر یہ ہے کہ اس کا یہ اعزاز ہے کہ دوسرے جو جتنے جانور ہیں وہ جب کھاتے ہیں تو منہ نیچے کر کے منہ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ جی، اس کو یہ توفیق ہے کہ اس کو یہ نہیں کرنا پڑتا، یہ ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ٹھیک، اچھا، اور دوسری معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر حسن ہے۔ جی، معنوی اعتبار سے اس کے اندر یہ حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیضا سویتہ، ہر ایک چیز کے میں متکلم کا صیغہ ہے۔ جی، میں نے اس کو جب برابر کیا، جب اس کو انسان کی پوری شکل بن گئی تو ایک ساز بن گیا تھا، یہ ٹھیک، ایک ساز بن گیا تھا لیکن بولتا نہیں تھا۔ صحیح، وہ ساری صلاحیتیں اس میں رکھ دی گئی تھیں لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جب یہ بول نہیں سکتا تھا تو پھر میں نے کیا کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سبحان اللہ، سبحان میں نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ جب میں نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا تو یہ بولنے لگ گیا۔ ٹھیک، اب یہ اس کی مثال عارف رومی نے جو دی ہے، اگر اجازت ہے بسم تو میں اللہ، ابھی عرض بسم کر اللہ، دوں۔ بسم اللہ، عارف رومی نے یہی بتایا ہے کہ یہ جو کانا ہے، جنگل کا کانا، بنسری جو بول رہی ہے اس میں ساز، اس میں درد ہے، سوز ہے، وہ جو وہ کیا ہے اس سے پوچھا جائے، اس کا حال پوچھا جائے، وہ کہتی ہے میں تو جنگل کا ایک کانا تھی، ٹھیک، میں نے اتنا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک کاریگر کے حوالے کر دیا، واہ واہ، سبحان اور پھر اس کے حوالے کرنے کے بعد میں نے اپنے اختیارات سارے ختم کر دیے، تمام اختیارات اس کو دے دیے۔ اس نے اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا، میں نے اف نہیں کی، سی نہیں کی، تیر پہ تیر کھا کے جی، یار سے لو لگا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ واہ واہ واہ، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ میرے اندر کچا مادہ تھا، ٹھیک، اس نے پھر ورمے کے ساتھ میرے اندر کا سارا کچا مادہ نکال دیا ٹھیک، اور مجھے اندر سے چمکا دیا۔ سبحان اللہ، جب اندر سے اس نے مجھے چمکا دیا تو پھر اس نے میرے اندر سوراخ کیے، اللہ اکبر، اور وہ سوراخ بڑے سر میں کیے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سر میں ہونے چاہیے، ٹھیک، اور سر ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو بنسری کے اندر جو وہ سارے سوراخ تھے وہ سر میں تھے، اس انسان کے جو سارے سوراخ تھے وہ سارے اس نے سر میں بنا دیے۔ جب یہ اس قابل ہو گیا کہ اس سے آواز نکل سکتی ہے اللہ تو پھر اس نے کیا کیا، بنسری کہتی ہے میرے تو دو منہ بن گئے، ایک منہ وہ جس سے آواز نکل رہی ہے، ایک منہ وہ جس سے آواز ڈالی جا رہی ہے۔ جس سے نکل رہی ہے اس کو تو سارے دیکھ رہے ہیں، اور جس سے میں ڈالی جا رہی ہے وہ یار نے اپنے منہ میں چھپایا ہوا ہے، بولتا تو وہی ہے، میرا صرف نام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کی جو معنوی پہلوؤں سے
تخلیق کا پورا ایک خاکہ جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے. جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کو بہترین انداز میں تخلیق فرمایا ہے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کو اللہ کی قدرت کا، تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ انسان کی تخلیق کو ایسے ذکر فرمایا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو، ابن آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. محدثین نے اس حدیث کی تفسیر میں کلام کیا ہے کہ اس سے مراد ظاہری صورت نہیں ہے، وہ ظاہری صورت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، بلکہ اس سے مراد صورت مانوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق اپنے ہیں وہ اخلاق کریمانہ وہ بندے میں رکھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی سب سے بہترین شاہکار کے طور پہ پیش کیا کائنات کے اندر. جب ہم دیکھتے ہیں اس سے مراد صرف شکل نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، عام طور پہ یہ مراد لیا جاتا ہے، بلکہ انسان کا سارا ڈھانچہ آسن تقویم ہے. انسان کو جب دیکھا جاتا ہے تو کائنات کے اندر، پوری کائنات میں، پوری ذمہ دار، یہ بڑی ایک اہم بات ہے تحقیق کے حوالے سے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو 4 طرح کی قوتیں ہیں. ایک قوت نشوونما ہے، ایک قوت حواس ہے، ایک قوت شہوانیہ ہے، اور ایک قوت عقلیہ ہے. جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان ساری مخلوق میں چاروں جو قوتیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اگر ہم درختوں کو دیکھتے ہیں تو درختوں میں قوت نشوونما پائی جاتی ہے. اگر ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں تو جانوروں کے اندر قوت حواس اور قوت شہوانیہ پائی جاتی ہے. اگر ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں کے اندر قوت عقلیہ پائی جاتی ہے. اب یہ صفات ایک دوسرے کے اندر اکٹھی نہیں ہوتی، الگ الگ یہ صفات ہیں. لیکن جب حضرت انسان کو دیکھتے ہیں تو حضرت انسان میں اللہ تعالیٰ نے قوت نشوونما بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں قوت حواس بھی رکھی ہے، قوت شہوانیہ بھی رکھی ہے، اور قوت عقلیہ بھی رکھی ہے. جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کے حوالے سے مزید آسن تقویم کیسے ہے. اللہ رب العزت نے جو پوری کائنات ہے وہ 4 عناصر سے پیدا کی ہے. مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے. یہ 4 عناصر ہیں. ان چاروں عناصر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مٹی کو انسان کے لیے فرش بنا دیا. پانی کو دیکھا جاتا ہے، پانی انسان کی ضرورت بنا دیا. ہوا کو دیکھتے ہیں، ہوا انسان کی ضرورت بنا دی. آگ کو دیکھتے ہیں، آگ انسان کی ضرورت بنا دی. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آسن تقویم کے اوپر دلالت کرتی ہیں. جیسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، جب ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، اس کی ساری کی ساری جو حیت ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ جھک کر چلتے ہیں، لیکن جب انسان ہے وہ انسان کو قد و قامت عطا کیا ہے، وہ انسان سینہ تان کے چلتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا کیونکہ خلیفہ بھی ہے، اس لیے اسی کو یہی زیبا تھا کہ اس طرح سے یہ چلے، کیونکہ وہ نیابت کا حق یہ تھا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، اس کے لیے پہلے تو قسمیں بیان فرمائیں اور پھر اس کے بعد آسن تقویم کا جو فرمایا، اس سے ساری کی ساری حیت ہے. اور انسان اگر اپنے سائنسی حوالے سے اگر اس کو دیکھیں، اس میں ٹریلنز، اس میں کئی جرمز ہیں، کئی اس میں جرثومے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم جتنا اس میں گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے ایمان میں تازگی آتی چلی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ انسان کائنات میں کتنا بڑا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا شاہکار ہے. اس پہ حضرت علامہ نے بھی بڑی خوبصورت بات اور جا بجا ان کے کلام میں حضرت انسان ان کا خاص طور پہ موضوع ہے. اور بڑا پیارا شعر ان کا ہے کہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نیابت کا، خلافت کا شرف عطا فرمایا اور اپنی تمام مخلوقات میں اس کو اپنا خلیفہ بنایا. کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی تکریم ہے، کتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے انعام کی صورت ہے. کیا فرماتے ہیں اس میں؟ قبلہ سرور بھائی، بہت خوبصورت موضوع چل رہا ہے. اور خواجہ صاحب کی جو بات ہوتی ہے، وہ نثر کی بات کریں تو نظم کا مزہ آتا ہے، اور جب وہ نظم پڑھتے ہیں تو پھر تو کہ دریا شہد کے چل پڑتے ہیں. الحمدللہ مفتی صاحب نے بھی کمال گفتگو کی. احسن تقویم کا اگر ہم دیکھتے ہیں، اور میں اس سوال پہ آتا ہوں بعد میں، احسن تقویم کے اندر ہم دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا شاہکار ربوبیہ جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. یعنی پیکر یا تم کسی کو دیکھنا ہے نا احسن تقویم کا، تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور میں تھوڑی سی جھلک قرآن سے دینا چاہتا ہوں. رب کائنات نے جب زنان مصر جو ہیں انہوں نے تانا دیا زلیخا کو کہ تو اس حسن پہ فریفتہ ہو گئی ہے، اس میں کیا پڑا ہے؟ تو عزیز مصر کی تو بیوی ہے، تو اس نے سب کو جمع کی. اس نے کہا میں دکھاتی ہوں کہ اس میں احسن تقویم کا نور کیسا ہے. تو جمع کر کے دعوت کر دی. دعوت کر کے جناب کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گزر جائیں، چہرے سے نقاب اتاریں. قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے. جب وہ گزرے نا
تو قرآن فرماتے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جناب وہ کبریائی بڑائی بیان کرنے لگیں اور جناب حسن یوسف کو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں, ہاتھ کٹ گئے, پتہ نہ چلا. تو کہنے لگیں یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں حسن یوسف ایسا ہے تو حسن مصطفیٰ کیسا ہوگا. اور قبلہ سرور بھائی حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ رب کائنات خود بنا کے کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کہ پیارے تو ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء, کہ تیرے چہرے کو میں دیکھتا رہتا ہوں. جہاں تک آپ نے خلافت کی, نیابت کی بات کی, خالق کائنات نے حضرت انسان کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. رب کائنات نے اعلان فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, نائب بنانے والا ہوں. تو جناب فرشتوں نے آگے سے کہا کہ مالک یہ تو زمین خون ریزی کرے گا, فساد بپا پیدا کرے گا, تو ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں, تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو رب کائنات نے حضرت انسان کو اتنا بڑا تاج دیا. دیکھیں زمین و آسمان کو امانت دینی چاہیے, آسمانوں کو, زمینوں کو, پہاڑوں کو سب نے انکار کر دیا, لیکن حضرت انسان ایسا ہے کہ رب کائنات نے اس کو یہ طاقت دی. قرآن کہتا ہے لا یکلف النفس الا وسعها, کہ اللہ پاک کسی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو رب کائنات نے اس کو یہ طاقت دی ہے. اب دیکھیں طاقت کتنی دی ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. لیکن آج دیکھتے ہیں حضرت انسان میں کتنی طاقت ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے, کیسی نیابت اللہ پاک نے دی ہے, کیسا حضرت انسان کو منصب دیا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے, اگر قرآن کی آیت پہاڑوں پہ آتی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی. لیکن انسان کو کتنا طاقتور بنایا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے, الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ رہا ہے. کیا بات. تو یہ حضرت انسان کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی. کیا کہنے ہیں خواجہ صاحب, کیا فرماتے ہیں خلافت اور نیابت اور اس جو تکریم اللہ نے عطا فرمائی ہے انسان کو, اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں, الہامی کتب ہیں, وہ سب کی سب انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر جو ہدایت کا, رہنمائی کا پیغام اپنے رسولوں کو بھیجا انسانوں کی تربیت کے لیے, کتابوں کو بھیجا انسانوں کے لیے. اس نے اپنے انعام کی تمام تر جو صورتیں ہیں وہ انسان کے لیے اتاری ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جناب والا قاری صاحب نے جو خوبصورت بات کی ہے, اس میں اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی باریک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو انہوں نے واقعہ بیان کیا اس پہ تھوڑے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. میں شاید اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, میں لفظ بیان کر دوں گا اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے. کہ یہ لوگ وہ تھے جو اللہ کو اللہ اکبر کہنے والے تھے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے, حقیقت ہے, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو عورتوں نے دیکھا نا, تو انہوں نے کہا اکبر نہ ہو, فلما رأینہ اکبر نہ ہو. قرآن شاہد ہے کہ وہاں اکبر کا لفظ کہہ دیا. کیوں؟ اکبر تو اللہ کی ذات ہوتی ہے, لیکن وہ جو اس ذات کا جلوہ جب نظر آیا تو مجبور ہو گئے اکبر نہ ہو کہنے پر. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ انسان جو اس کا تجلیات کا مرکز ہے, یہ اس کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ اس کی وجہ تخلیق وہ ذات جو ہے وہ بڑی حسین و جمیل ذات ہے, اور حسن جو ہوتا ہے وہ پریرو تاب مستوری ندارد, وہ چھپنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. وہ اپنا اظہار چاہتا ہے. جو در بندی, اگر تم دروازے بند کر دو کسی خوبصورت کو کسی کمرے میں بند کر کے, روزن سر برارت, وہ کسی روشندان سے اپنا سر نکالے گا کہ کوئی مجھے دیکھے. تو اللہ تعالیٰ اتنا حسین و جمیل ہے, تو اس نے چاہا کہ کوئی مجھے دیکھے تو صحیح. اللہ اکبر. اپنے دیکھنے کے لیے پھر اس نے اپنے اظہار کے یہ تمام مظاہر پیدا کیے. اب جس طرح مفتی صاحب نے خوبصورت بات کی کہ وہ کسی شکل میں نہیں آتا, لیکن میں صوفیہ کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بحوالہ میں بات کر رہا ہوں, کہ اس نے اپنا جو ظہور فرمایا ہے ہر شکل میں فرمایا ہے. ہر شکل میں اس نے اپنا ظہور فرمایا ہے. لیکن ظہور سے پہلے جیسے تھا, ظہور کے بعد بھی وہ اسی طرح ہے.
اللہ اکبر، شکل میں ظہور کرنے کے بعد پھر وہ اس میں تغیر تبدل نہیں آیا. بالکل ٹھیک. ظہور میں شکل میں ظہور کرنے سے پہلے جیسے تھا، ظہور میں شکل کرنے کے بعد شکل میں ظہور کرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس میں ظہور اس نے ضرور فرمایا. سبحان اللہ. اچھا اب یہ بات ہے یہ جو بات ہے ہم بریک کے بعد لیتے ہیں اچھا آپ ٹھیک سے معذرت کے ساتھ. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، واپس لوٹتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام، اور آج موضوع ہے ہمارا قرآن اور عظمت بنی آدم، اور اس پہ ہم بہت سے اس کے ظاہری پہلوؤں پہ بھی بات کر رہے ہیں، اس کے معنوی پہلوؤں پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے روحانی پہلوؤں پہ بھی بات کر رہے ہیں. اور علامہ کا جو ایک شعر میں نے سنایا ہے وہ پوری کی پوری نظم جو ہے وہ اس پورے ہمارے آج کے موضوع کو سمیٹ دیتی ہے. 2 شعر اور میں پیش کر کے خواجہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو عظمت کا تاج پہنایا، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے اور مومن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوتا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کیا فرماتے ہیں؟ سرور صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، وہ اپنا اظہار چاہتا ہے. اچھا اب ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، اس کے وہاں سجدہ ریز ہوتی ہے. اس کے دل میں کبھی تو خیال آتا ہے میرے پروردگار میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں نے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، بغیر دیکھے کرتا ہوں، میرا شوق نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھوں بھی، اللہ دیکھنے کا مجھے شوق ہے. تو وہ کہتا ہے میرے بندے تیری مجال نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے. وہ تو نبی نہیں دیکھ سکے، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تو وہ پھر اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے مجھے اپنی پستی پہ ہے نظر، تیرے رفتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. واہ واہ واہ. اچھا اس پہ پھر اس کے ساتھ راز کی بات کرتا ہے. ٹھیک. اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا تو پھر میں تجھے بتا دیتا ہوں میں کہاں رہتا ہوں. وہ فرمایا وفی انفسکم، اللہ اکبر، میں تمہارے نفوس کے اندر رہتا ہوں. اور اگر تو ہمارے اندر رہتا ہے تو پھر یہ پردہ داری ہے. کیا تماشا، مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے، مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے. تو وہ کہتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ جو چیز زیادہ قریب ہو جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک. اگر سرما آپ ہتھیلی پہ لے لیں تو وہ تو آپ کو نظر آئے گا، جی. لیکن اگر اتنا قریب کر دیں کہ سرما آنکھ میں پہنچ جائے تو آنکھ کو سرما نظر نہیں آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے دیکھنے کا کوئی طریقہ نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک آئینہ ہوگا، اس آئینے میں آپ دیکھیں گے تو وہ سرما آپ کو نظر آئے گا جس کی آپ کو تلاش ہے. اور وہ آئینہ کون سا ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کمالات انسان کے اندر بے شمار اللہ نے رکھے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا مقامات پہ ہے. کس طرح سے بیٹھتے ہیں؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الانسان سری وانا سر منہ، کہ انسان میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور فرمایا انا سر منہ، اور میں اس کا راز ہوں. کیا کہیں قبلہ خواجہ صاحب صوفیانہ باتیں کر رہے ہیں تو ان میں سے اس کی تفسیر جو ہے جتنی کی جائے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنا راز قرار دیا اور خود کو اس کا راز قرار دیا. جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے 23 مقامات پر مختلف چیزوں کو حضرت انسان کے لیے مسخر کرنے کا ذکر فرمایا ہے. 19 مقامات ایسے ہیں پورے قرآن میں جہاں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا حکم دیا ہے، اور 4 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا حکم دیا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کرنے کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پرندوں کو مسخر کرنے کا حکم دیا. اس طرح یہ مختلف مقامات ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، فرمایا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے
اللہ رب العزت نے ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کی ہیں. کیونکہ یہ آخری ہمارا یہ سیگمنٹ ہے تو اس حوالے سے پیغام کے طور پہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. اتنی بڑی کائنات ہے. آئنسٹائن بہت بڑا 20ویں صدی کا بڑا سائنسدان گزرا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دوربین کے ذریعے سے ایک ایسا کہکشاں دیکھ لیا جو کہ زمین سے 1,86,000 میل کے فاصلے پہ ہے. اتنا فاصلہ طے کرتا. کہتا ہے کہ اگر مجھے 1 ملین 10 لاکھ سال دیے جائیں اور کائنات کی حدود کے بارے میں تحقیق کا کہا جائے 10 لاکھ سال کے بعد بھی میں کائنات کی حدود کو نہیں شمار کر سکتا. اور اب اس کائنات کے استفادے سے بالکل پاک ہے لیکن اس نے انسان کو پیدا کیا. اے انسان یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں, تو میرا راز ہے, ان چیزوں سے فائدہ اٹھا. وہ کسی نے کہا تھا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے, ہے سب کچھ تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. ہمیں اپنے آپ کو مٹانا ہے اور آپ کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے. قاری صاحب پیغام. جی قبلہ سرور بھائی, بس بات یہ ہے کہ حضرت انسان کو جو اللہ پاک نے عظمتیں دی ہیں, قرآن پاک کی بہت سی آیات میرے پیش نظر ہیں لیکن آپ نے مختصر کا بھی ساتھ کہہ دیا. جب حضرت انسان تقرب الہی حاصل کر لیتا ہے تو اسے وہ مقام عطا ہوتا ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. وہ اللہ کا تقرب حاصل کر کے اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے, پھر بولنا اللہ کا ہوتا ہے, دیکھنا آنکھ اس کی ہوتی ہے, دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے, پھر وہ عبد معذور بن جاتا ہے. عبد عابد تو کافر ہوتا ہے, عبد رقیق گناہگار مسلمان ہے, پھر عبد معذور بن جاتا ہے. اور قبلہ سرور بھائی وہ مقام عطا ہو جاتا ہے کہ خود کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں غبار آلود ہیں ان کے بال, لیکن وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کوئی قسم کھا لیں تو اللہ جل مجدہ لوح محفوظ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے اور بندوں کا کہا لکھ دیتا ہے. حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ عام دعاؤں سے تقدیریں معلق بدل جاتی ہے اور اگر میرے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ پاک تقدیر مبرم کو بدل کے رکھ دیتا ہے. تو حضرت انسان کا مقام بہت بلند. بہت شکریہ قاری صاحب. قبلہ مفتی صاحب بالکل مختصر سے ایک پیغام ایک شعر میں عرض کر دوں. بیدم صاحب کا شعر ہے کہ اس ساری اس کے تناظر میں جو گفتگو ہوئی ہے, جو خواہش ہوتی ہے انسان کو اس ذات کو دیکھنے کی, اس کا انہوں نے ایک نسخہ بتایا بیدم صاحب نے. انہوں نے کہا جن آنکھوں نے خدا کو دل میں بے پردہ نہ دیکھا ہو وہ دیکھیں شمع کا فانوس میں روپوش ہو جانا. وہ شمع فانوس کا اگر شیشہ صاف ہوگا تو وہ نظر آئے گا, اگر وہ شیشہ صاف نہیں ہے تو وہ نظر نہیں آئے. بہت شکریہ خواجہ صاحب اور حافظ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی کلام ہم آپ سے سنتے ہیں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ. آج جمعۃ الوداع ہے اور نعت کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے تیزی سے میں حافظ صاحب کی طرف چلتا ہوں. ہماری نشریات انشاءاللہ کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی اور یہ نعت آج خاص طور پہ جمعۃ الوداع کی مناسبت سے اس کے اشعار پیش کر رہا ہوں کہ بہرے نوازشات ہے یہ ان کی نعت ہے, بہرے نوازشات ہے یہ ان کی نعت ہے, نور مقطعات ہے یہ ان کی نعت ہے. دیکھو قدم قدم ہے یہاں خیر خیمہ زن, دیکھو قدم قدم ہے یہاں خیر خیمہ زن, آؤ یہاں ثبات ہے یہ ان کی نعت ہے. اور کرتی ہے کائنات کے گوشوں کے راز فاش, کرتی ہے کائنات کے گوشوں کے راز فاش, عقدہ کشائے ذات ہے یہ ان کی نعت ہے. اور اشکوں میں ڈھل گئی ہے میرے دل کی کیفیت, کیا حسن واردات ہے یہ ان کی نعت ہے. اور گھڑیاں قبولیت کی اسی میں ہیں اکسریز, گھڑیاں قبولیت کی اسی میں ہیں اکسریز, پچھلے پہر کی رات ہے یہ ان کی نعت ہے. جن کے ادب کو اترا ہے لا ترفعو کا حکم, سرور یہ ان کی نعت ہے یہ ان کی نعت ہے. اور حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ نعت عطا فرمائیں. بہت شکریہ. کیا بات ہے. ہم سوئے حشر چلیں گے, شہ ابرار کے ساتھ قافلہ رواں, قافلہ سالار کے ساتھ
ہم سوئے حشر چلیں گے پل سے مجھ سا گناہگار گزر جائے گا پل سے مجھ سا گناہگار گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ آدمی کو بنا